बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मालूमाती वीडियो शहीद वतन मेजर मोहम्मद यासर शहीद के नाम है। आज जो अल्फाज आपके सामने बयान किए जा रहे हैं वो मेरे वालिद मोहतरम रिटायर्ड प्रोफेसर हाजी मोहम्मद रियाज मरहूम के लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला मेरे वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। बेशक अल्लाह ताला इन लोगों से मोहब्बत रखता है जो इसके रास्ते में सफ़ बांध कर जंग करते हैं, गोया वो एक मजबूत दीवार हैं। कुरान करीम में इरशाद खुदाबंदी है, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं या कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं जिनका तुम्हें शऊर नहीं। जिन अफराद या कौम में शहादत का जज्बा कायम रहता है वो कौम कभी भी सफ़ाए हस्ती से नहीं मिट सकती। 25 जून 2014 बुध का दिन था। दिन भर गर्मी की शिद्दत अरूज पर थी। शाम अचानक बादल घिर आए और बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। रात तकरीबन 11:30 बजे का अमल होगा कि मेरे एक अजीज़ और दोस्त सलीम अख्तर अंसारी ने मुझे टेलीफ़ोन किया और खैरियत दरियाफ़्त करने के बाद मुझसे पूछा, क्या तुम टेलीविज़न देख रहे हो? मैंने नफ़ी में जवाब दिया कि बारिश हो रही है, बिजली की चमक आंखों को खीरा कर रही है। मैंने टेलीविज़न बंद किया हुआ है तो उसने कहा कि टेलीविज़न ऑन करो। मोहम्मद नासिर शाह के फर्जंद अर्जमंद और आपके भतीजे मेजर मोहम्मद यासर मुल्तान में शहादत के आला मकाम पर फायज हो गए हैं। हकीकत ये है कि ये सुनकर मैं यकदम सख्ता में आ गया। कुछ देर बाद हौसला हुआ तो शहीद मेजर मोहम्मद यासर से मुताल्लिक माजी की यादें मेरे जहन के पर्दा स्क्रीन पर नुमाया होना शुरू हो गईं। 10 अक्टूबर 1984 को बिरादर मोहम्मद नासिर शाह के आंगन में एक फूल खिलता है जिसकी खुशबू से तमाम घराना महक उठता है। घर के हर फर्द के जज्बात दीदनी होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक कि अपने बच्चों को खूबसूरत नाम दो। इस नन्हे से फूल को मोहम्मद यासर, हज़रत यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहादतों के अमीन के नाम से मौसूम कर दिया गया। फूल अपनी खुशबू बिखेरता रहा और फूलता रहा। दादा जान और दादी जान की आंखों का तारा बन गया। वो अपनी तोतली ज़बान से लफ्ज़ अदा करता रहा और किलकारियाँ भरता तो सुनने वालों के दिल कलियाँ खिल उठती और वो सब रब्बे करीम से इसकी दराज़ी उम्र के लिए दुआगू हो जाते। दस्तूर ज़माने के मुताबिक जब नन्ना मोहम्मद यासर 5 साल की हदूद को छू रहा था तो उसे पैराडाइज प्राइमरी स्कूल, पैराडाइज यानी जन्नत, में दाखिल करा दिया गया। कुदरत ने उसे जन्नत में आला मकाम अता करने का शायद पहले ही फैसला कर लिया था। शहीद मोहम्मद यासर के दादा अब्दुल रशीद लाला की शदीद ख्वाहिश थी कि इनके ख़ानदान का कोई फ़र्द फ़ौजी यूनिफॉर्म पहनकर इनकी ख्वाहिशात की तकमील कर सके। नन्हे मोहम्मद यासर ने उन्हें अपनी ख्वाहिशात का अक्स नज़र आया तो शहीद को झंग की मशहूर मियारी तालीम गाह चनाब कॉलेज झंग में इल्म की तशनगी बुझाने भेजा गया। अब नन्ना मोहम्मद यासर अंग्रेज़ी ज़बान में भी महारत हासिल करने लगा। अंसारी शेख एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी झंग शहर के सालाना जलसा तकसीम इनामात के मौके पर नन्हे मोहम्मद यासर को इंग्लिश में खिताब के लिए बुलाया जाता है तो शुरकाए महफिल हैरत में डूब जाते हैं और जब नन्हे मोहम्मद यासर ने लफ्ज़ों के मोतियों को
تسبیح میں پرو دیا تو ہر شخص ننھے یاسر کی تعریف کرنے پر مجبور تھا۔ تمام اہل محفل نے اس موقع پر پرجوش تالیاں بجا کر ننھے محمد یاسر کی حوصلہ افزائی کی۔ مہمان خصوصی ماسٹر گل حسن مرحوم ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول پیر کوٹ سدانہ نے بڑھ کر ننھے یاسر کو گلے لگایا اور دعاؤں سے نوازا۔ محمد یاسر تعلیمی منازل طے کرتا اور میٹرک کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کرنے کے بعد دوبارہ چناب کالج جھنگ میں FSC میں داخلہ لیتا ہے۔ 2 سال تعلیم کی تکمیل کے بعد FSC بھی امتیازی حیثیت میں پاس کیا۔ محمد یاسر FSC سیکنڈ ایئر میں تھا تو برادر محمد ناصر شاہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں یاسر کو اردو مضمون کی تیاری میں اس کی رہنمائی کروں۔ شہید محمد یاسر اپنے مضمون میں کامل تھا، پھر بھی میں نے چند امور جو امتحان سے متعلق ہوتے ہیں شہید کو سمجھائے اور 5-6 ٹیسٹ لیے تاکہ امتحانی نقطہ نظر سے اس کی تیاری مکمل ہو سکے۔ FSC کے بعد شہید کو پاکستان آرمی میں کمیشن مل گیا۔ بلا شبہ پاکستان آرمی دنیا کی بہترین اور باصلاحیت آرمی مانی جاتی ہے۔ اس نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر امن کے لیے بیش بہا قربانیاں دی ہیں۔ اس کا ہر رکن بننا ایک اعزاز سے کم نہیں ہوتا۔ آرمی میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے درخواست کی خانہ پوری کے سلسلہ میں شہید محمد یاسر میرے پاس آیا تھا۔ ضروری کوائف دیکھنے کے بعد میں نے شہید سے سوال کیا کہ آخر اسے ملٹری کا ہی شعبہ کیوں پسند ہے، تو اس نے اس موقع پر شہید نے اپنے دلی جذبات اور خواہش کا اظہار کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا: موت سے مفر نہیں جب اے اکبر، بہتر ہے خوشی سے مرنا سیکھو۔ شہید اپنی صلاحیتوں کی بدولت بہت جلد ترقی کی منازل طے کرنے لگا۔ شہید نے لگن، جرت اور بہادری سے اپنے فرائض سر انجام دیے اور اپنے لیے آرمی ایویشن کو منتخب کیا۔ جلد ہی اس کے کاندھوں پر کیپٹن کے ستارے جگمگانے لگے۔ شہید کو تو گویا فضاؤں کی تسخیر کرنا اور مشاہدہ کائنات کا جنون تھا۔ کسی بھی مشکل اور خطرناک کام کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ ہمیشہ جرت، بہادری اور وطن کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر قومی خدمت سر انجام دی۔ ان خوبیوں کی بنا پر آپ کے اعلیٰ آفیسر اور دوست احباب آپ کی صلاحیتوں کے متعارف نظر آئے تھے۔ شہید محمد یاسر نے دوران ملازمت سیاچین کی برفانی اور فلک بوش پہاڑیوں پر مادر وطن کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی سر انجام دی۔ وانا اور جنوبی وزیرستان جیسے کھٹن اور مشکل راستوں پر وطن کے دشمنوں کا سینہ تان کر مقابلہ کیا۔ اگست 2010 میں شہید رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ شہید محمد یاسر ترقی کی نئی منزلوں کا متلاشی تھا اور اپنے آپ کو مزید ترقی کے راستے پر گامزن دیکھنا چاہتا تھا۔ اگست 2012 میں اس کی یہ تمنا بر آئی اور شہید کو میجر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ شہید کے اس اعزاز پر والدین نے سجدہ شکر ادا کیا اور دوست احباب نے مبارکباد دی۔ ننھا محمد یاسر اب ایک پھول سے تناور درخت بن چکا تھا۔ شہید محمد یاسر دل میں غریب طالب علموں کے لیے ایک دوست احباب کے ساتھ شہید کا رویہ جذبہ رکھتے تھے، جس کا مشاہدہ انہوں نے شاید زمانہ طالب علم میں کیا ہوگا۔ ماسٹر حاجی نعیم احمد صدیقی صاحب کا بیان ہے کہ شہید نے کچھ عرصہ قبل انہیں کچھ رقم دی کہ اگر کوئی غریب یا مستحق طالب علم ہو تو اس کی تعلیمی ضروریات پورا کرنے کے لیے آپ یہ رقم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خیال رہے
کسی بھی ذریعے سے اس میں میرا نام شامل نہ ہو، جسے معلوم ہوتا ہے کہ شہید محمد یاسر نام و نمود کی نمائش کے قائل نہ تھے، ہمیشہ بھائیوں جیسا رہا، اتنا بڑا آفیسر بننے کے بعد بھی کبھی تکبر نہیں کیا، ہمیشہ انکساری اور عاجزی کا پیکر نظر آئے۔ شہر میں شہید کی تشریف آوری ہوتی تو حسب معمول گردن جھکا کر اپنی بزرگوں کا احترام کرتے اور ان کے لیے دعاؤں کو دامن میں سمیٹتے۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے جنون کی حد تک پیار تھا، انہیں کبھی آفیسر ہونے کا احساس نہ ہونے دیا۔ بہن بھائی بھی ہمیشہ اس کا احترام کرتے تھے۔ 19 جون 2014 شہید اپنے والدین سے ملنے جھنگ آیا۔ ایک رات جھنگ میں قیام کے بعد 20 جون 2014 کو واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ یہ شہید کی اپنے والدین کے ساتھ آخری رات تھی۔ 25 جون 2014 کو تقریباً 11:30 بجے رات مجھے محمد یاسر کی شہادت کی خبر ملی، جس نے میرے حواس کچھ دیر کے لیے معطل کر دیے۔ اوسان بحال ہوئے تو میں برادر محمد ناصر شاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں پڑ رہی تھیں، شاید آسمان بھی محمد یاسر شہید کی شہادت کی گواہی ان آنسوؤں کی شکل میں دے رہا تھا۔ میں شہید کے والد محمد ناصر شاہ سے ملا تو وہ صبر کا پیکر اور استقامت کا پہاڑ نظر آئے۔ اپنے لگتے جگر کے بچھڑنے کا کسے دکھ نہیں ہوتا، دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے، لیکن شہید تو زندہ ہوتے ہیں، ان کی شہادت پر رویا نہیں جاتا، بلکہ صبر و استقامت اور حوصلہ سے اس صدمہ کو برداشت کیا جاتا ہے۔ 26 جون 2014 کی صبح طلوع ہوئی تو تمام شہر شہید کی رہائش گاہ پر امڑ آتا ہے۔ مرد، خواتین، بزرگ اور بچے سب شہید کو خراج تحسین پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ ہر شخص شہید کی خوبیوں اور اچھائیوں کو بیان کر رہا ہے۔ شہید کے والد کا دل غموں سے چور ہے، لیکن زبان پر شکر کے الفاظ ہیں۔ 8 بجے صبح شہید کی نماز جنازہ ملتان میں ادا کی گئی، جس میں ملٹری کے اعلیٰ حکام کے علاوہ فوجیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شہید کا تابوت سبز ہلالی پرچم میں لپیٹ کر عزت و احترام کے ساتھ جنگ روانہ کر دیا جاتا ہے۔ شہید کی میت تقریباً 12 بجے دوپہر جنگ پہنچتی ہے تو سڑک کی دونوں اطراف لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے جو شہید کی آمد کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ شہر کی تجارتی اور کاروباری اداروں نے شہید کی محبت اور احترام میں اپنی دکانوں کو رضاکارانہ طور پر بند کر کے شہید اور ملک سے حب الوطنی کا ثبوت دیا۔ ملٹری حکام نے شہید کا تابوت ان کے ورثاء کے حوالے کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل ندیم حسن نے شہید کی کیپ اور بیجز و دیگر سامان شہید کے والد محترم محمد ناصر شاہ کے حوالے کی تو اس وقت فضا جذباتی ہو گئی۔ اس موقع پر شہید کے والد محمد ناصر شاہ نے کہا، اولاد کے بچھڑنے کا صدمہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، مجھے شہید کا والد ہونے پر فخر ہے، میں ملک و قوم کے لیے اپنے چاروں بیٹے بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ فضا نعرہ تکبیر اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھتی ہے۔ شہید کی رہائش گاہ پر شدید گرمی ہونے کے باوجود جو لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد شہید کا جنازہ کلمہ شہادت کی ایمان افروز صداؤں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعروں کی گونج میں اٹھایا گیا۔ ہر شخص میت کو کندھا دینا اپنے لیے اعزاز سمجھ رہا تھا۔ جنازہ گاہ کے راستے میں پاک فوج کے جوان اپنے ہیرو کے استقبال کے لیے پروقار انداز میں کھڑے تھے اور لوگوں کی رہنمائی کر رہے تھے۔
جنگ پولیس کے جوان بھی SHO غلام شبیر بلوچ کی سرکردگی میں خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ جنگ کی نامور سیاسی سماجی شخصیت حاجی آزاد ناصر انصاری نے جنازہ کے انتظامات کے سلسلے میں خصوصی کردار ادا کیا۔ اہل جنگ ان کے اس جذبہ حب الوطنی کو قدر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ نماز جنازہ حافظ محمد خالد خطیب موتیا مسجد جنگ شہر نے پڑھائی۔ جنازہ میں پاک فوج کے اعلیٰ حکام لیفٹیننٹ کرنل ندیم حسن، میجر محمد فیروز، میجر محمد عمر، میجر محمد اسد، DPO جنگ جشان اصغر کے علاوہ شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اہل دل اور اہل نظر کہتے ہیں کہ شاید اس سے قبل اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا ہوگا، اور یہ یقیناً لوگوں کی شہید سے محبت، خلوص، پیار کا نتیجہ ہے اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کا مظہر بھی تھا۔ نماز جنازہ کے بعد ملٹری سٹاف نے اپنے ہیرو شہید محمد یاسر کا تابوت اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اسے فوجی انداز اور عزت و احترام کے ساتھ قبر کے پاس لے گئے۔ شہید کی میت کو فوجی روایات کے مطابق سلامی دی گئی اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ اس کے دادا عبدالرشید لالہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا، جنہوں نے فوجی یونیفارم میں ملبوس اپنے شہید پوتے کا استقبال کیا ہوگا۔ صدر پاکستان، کمانڈر ان چیف ملٹری اسٹاف، DPO جنگ اور DCO جنگ کی جانب سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادریں چڑھا کر شہید کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ رشتہ دار، دوست، احباب اور شہریوں نے بھی شہید کی آخری آرام گاہ پر پھول نچھاور کیے اور شہید کی بلندی درجات کے لیے دعا کی اور شہید کے والد سے اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار اس قدر تکلیف دیتے تھے کہ ان کے ہوش اڑ جاتے تھے۔ حضرت